बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डायरेक्ट असम्बली का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। शुक्रिया गांधी साहब, आपके वक्त का हमेशा की तरह बड़ी तफसील से एक मौजू पर आपसे इस्तिफ़ादा हम कर रहे हैं, दावत दीन और उसका तरीक़ाकार। दावत दीन सीरीज़ की आज 12वीं नशिस्त है। गांधी साहब, मैं आपका एक मज़मून हमारी दावत के इक़्तिबासात आपकी खिदमत एक एक करके पेश कर रहा हूँ और उसकी तौज़ी आपसे तलब कर रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं उसी सिलसिले को। मक़ामात किताब मेरे हाथ में है। आप लिखते हैं, उन्हें मजहबी जबर परसिक्यूशन का निशाना बनाया जाए तो तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद का तरीका इख्तियार करने के बजाय सब्र करें, और मुमकिन हो तो जिस जगह ये सूरत हाल पेश आ जाए उस जगह को छोड़कर किसी ऐसे मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं जहां वो एलानिया अपने दीन पर अमल पैरा हो सकें। हम सब बरसगीर की जो एक ख़ास माहौल और ख़ास दीनी रिवायत और एक इल्मी फ़िज़ा है, उसमें जब कोई मजहबी आलिम इस तरह की स्टेटमेंट देता है, इस तरह की बात करता है, लोगों को अदम तशद्दुद की, लोगों को तहम्मुल की, लोगों को कहीं पे जुल्म हो रहा है तो वहाँ से हिजरत कर जाने की, तो लोग इसको आम तौर पर, हमारे चूँकि इस्तख़लास वतन की तहरीकें उठी, यहाँ पर साम्राज्य भी आया था, उसके साथ अटैच करके कहते हैं कि ये असल में मुसलमानों के अंदर जो किसी चीज़ से लड़ने का जज्बा है, जज्बा जिहाद है, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने का जज्बा है, उसको ख़त्म करने की एक ख्वाहिश है। ये जदीद जो नए मजहबी फ़िक्र के हामिल लोग हैं, इस नुक्ते पे बहुत ज़ोर देते हैं कि आप पे जुल्म हो तो खामोश हो जाएं, इलाका छोड़ दें, लेकिन ये किसी जवाब में आपने लड़ना है और हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा होना है, इसकी कभी भी दावत नहीं देते। इसकी क्या वजह? ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला ने ये हुक्म ख़ुद कुरान में बयान किया है। यानी ये ऐसा भी नहीं कि किसी रवायत पर मबनी बात है जो मैंने कह दी है। अगरचे रवायात में जो हक़ाइक़ बयान होते हैं वो भी अगर किसी असले कतई पर मबनी है तो हुज्जत है, लेकिन ये तो बराह रास्त कुरान का मौजू है। कुरान मजीद में ईमान के तकाज़े बयान हुए हैं। मेरी किताब मीज़ान में 2 मुक़द्दमे हैं, एक उसूल व मबादी, दूसरे दीन हक़। उसूल व मबादी में मैंने उन चीज़ों को बयान किया है जो दीन में इल्मी लिहाज से दाखिल होते वक्त मलहूज़ रहनी चाहिए। यानी ये दीन क्या है, कहाँ से मिला है, इसका माखज़ क्या है, ये अगर कुरान और सुन्नत की सूरत में है तो कुरान पर तदब्बुर के मबादी क्या है, सुन्नत अगर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जारी की है तो उसको मुतय्यन करने के तरीके क्या हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आई। दूसरा मुक़द्दमा दीन हक़ है, उसमें पूरे दीन को बयान किया है। यानी 10-15 सफ़हात में पूरा दीन अपने तसव्वुर के साथ सामने आ जाए, इसलिए कि पहले एक तसव्वुर आप दे देते हैं फिर उसकी वज़ाहत करते हैं, पूरी किताब फिर उसी की वज़ाहत है। उसमें आखिरी चीज़ ये बयान की गई है कि जब हम ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर ये ईमान कुछ मुतालबात करता है, इसके कुछ लाजमी तकाज़े हैं। एक तो यह है ना कि आपने बहुत सी चीज़ें कानून के तौर पर हिकमत के लिहाज से इख्तियार करनी है, वो तफसीलात हैं। ईमान के तकाज़े अगर बिलिजमाल पूछे जाएँ तो वो क्या हैं, वो वहाँ बयान किए गए हैं। उसमें इस चीज़ को बयान किया गया है, यानी इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो दीन भेजा है, जिसकी वजाहत पैगंबरों के ज़रिए से की है, उसमें ईमान के बाद 2 तकाज़े तो हर वक्त हैं, हर शख्स से हैं। एक ये कि वो अच्छा अमल करे, यानी ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने कबूल किया और उसके बाद उसको जेब में डाल लिया और ज़िंदगी जिस तरह चाहे बसर करते रहे। अगर ईमान कबूल किया है, अल्लाह को माना है, आखिरत को माना है, अल्लाह के पैगंबरों को माना है, तो फिर उनकी हिदायत के मुताबिक अमल साले होना चाहिए, अच्छा अमल करना चाहिए। ये ईमान के बाद पहला तकाज़ा है और हर शख्स से है, मुझसे है, आपसे है, इसमें कोई आमी और आरिफ की तकसीम नहीं है। दूसरा तकाज़ा उसी पर हम बात कर रहे हैं, वो वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र में बयान हो रहा है कि हर शख्स का एक दायरा अमल है, उसके गिरदो पेश में उसके अज़्ज़ा अक़रबा, मिलने वाले दोस्त अहबाब जिनके साथ वो काम करता है वही करते हैं, तो वो अपने इस दायरे में लोगों को भलाई की तलकीन करने वाला बनकर रहे और बुराई से रोकने वाला बनकर रहे। अल्लाह ताला ने जो हिकमत इंसान को दी है उसका लिहाज करते हुए, ये तो वो तकाज़े हैं जो हर वक्त हैं, हर शख्स से हैं, हर हाल में। यानी हिकमत मलहूज़ होगी
اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اصولی دی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے گی، لیکن یہ 3 تقاضے ایسے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑا تقاضا قیام بالقسط ہے، جس پر ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی۔ اسی طرح ایک اور تقاضا آگے زیر بحث آئے گا، وہ اس مضمون میں بھی زیر بحث ہے، اور یہاں پر بھی اصل میں وہ تقاضے ہی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اسی میں یہ ہجرت کا تقاضا بھی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین کسی حال میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اقدام آپ کرنا چاہیں گے، آپ کو فوراً رک کر سوچنا چاہیے کہ آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں خون تو نہیں بہے، بربادی تو نہیں پھیلے گی، آپ سوسائٹی کا نظم درہم برہم تو نہیں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نظم قائم رہے، امن قائم رہے، اس کے اندر اصلاح کے راستے نکالے جائیں۔ یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی دعوت میں انقلاب، تبدیلی، یہ بالکل بےمعنی الفاظ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے۔ ان الفاظ کے قریب بھی کسی مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ پیغمبروں کے ہاں اصل لفظ یا کی ورڈ کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ ما ارید الا الاصلاح، یعنی معاملات کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح خاص طور پر اگر سیاست، معیشت اور معاشرت کی ہو تو یہ تدریج کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ پیغمبرانہ حکمت ہے، یہ سکھائی ہے قرآن نے، اور اللہ کے پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جو چیزیں بھی انسانی فکر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان سب کی اصلاح کی جا سکتی اور کرنی چاہیے۔ جیسے عقائد زیر بحث آ گئے، علمی چیزیں زیر بحث آ گئیں، تحقیقات زیر بحث آ گئیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیں گے، اگر لوگ دلائل کو سمجھ لیں گے تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں، پیغمبروں کے بعد جو لوگ ان کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کو بھی اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر اصلاحات کا تعلق سیاست سے ہے، معیشت سے ہے اور معاشرت سے ہے، یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ سیاست، معیشت اور معاشرت کے بارے میں کوئی اصولی ہدایات یا کوئی نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کر نہیں دیا، وہ انسان بناتے ہیں۔ اس دنیا میں سیاست بھی انسان کی ضرورت ہے، معیشت بھی انسان کی ضرورت ہے اور معاشرت بھی انسان کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشرت پہلی ضرورت ہے۔ یعنی میں خاندان آباد کرتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میرے بچے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس معاشرے کو کن خطوط پر استوار ہونا ہے، اس میں کوئی خرابی آ جائے گی، اس میں کچھ روایات بن جائیں گی، اس میں کچھ چیزیں تہذیبی طریقے سے داخل ہو جائیں گی، دسیوں چیزیں ہوں گی، اس میں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے اس کی۔ دوسرا پہلو معیشت ہے، یعنی انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس میں بھی بڑی خرابی ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے نا کہ ایک قوم تجارتی راستے پر بیٹھی ہے لیکن ڈنڈی مارتی ہے، کم تول کے دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ تو معیشت کے معاملے میں بھی دسیوں چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ سیاست میں ہے۔ سیاست انسانی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، چونکہ لوگوں کے اندر ارادہ و اختیار کے نتیجے میں فساد کا امکان ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ ایک نظم پیدا کر لیں۔ وہ لوگ جو اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس سوء استعمال سے بچانے کے لیے نظم موجود ہو، اور وہ لوگ جو جرم کا ارتکاب کریں ان کا ہاتھ پکڑا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے، امن کے لیے، لوگوں کو صحیح مواقع فراہم کرنے کے لیے ریاست کا نظام وجود میں آیا تو سیاست وجود میں آ گئی۔ اب ان سب چیزوں کی اصلاح آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری زندگی، یعنی یہ سب ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، معیشت بھی، سیاست بھی، معاشرت بھی۔ خاندان کے احوال میں خرابی پیدا ہو گئی، ملنے جلنے کے آداب میں خرابی پیدا ہو گئی، جو آپ نے سماج بنایا ہے اس کی روایات میں کوئی مسائل پیدا کر دیے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم بڑی اطمینان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، ہے تو بڑی غلط بات، لیکن اب لوگوں کو وہ بھی تو دکھانا ہے، خاندان کے لوگوں سے بھی ملنا ہے، معاشرت کے مسائل ہیں، تو ہر جگہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اب ان خرابیوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ تو ہمارے دین میں جو ہدایت اس کے لیے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح نہ قانون سے ہوتی ہے نہ لٹ سے ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں۔ ان میں ہمیشہ اہداف مقرر کرنے چاہیے، یعنی آپ اصلاح کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد
تدریجی عمل کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ ایک ایسا شخص کہ جو حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے، بصیرت کے ساتھ ان کو سمجھتا ہے، ان کے اندر اتر کر جانتا ہے کہ ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ پھر ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ یہاں سے میں شروع کروں گا اور یہ ہدف اور نصب العین ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی چند موٹی موٹی مثالیں لیجیے تاکہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو غلامی جیسی چیز دنیا میں موجود تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سیاست میں پوری دنیا بادشاہت کو ایک نظم کے طور پر اختیار کیے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں شاید اس کے سوا کچھ ممکن بھی نہیں تھا۔ یعنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حوصلہ مند لوگ اٹھتے تھے اور لوگ خیال کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک جتھا بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے، یہ لوگ ہمیں امن فراہم کر دیں گے، تو وہ ان کی حکومت کو مان لیتے تھے۔ اور جب وہ کسی علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ علاقہ بھی ان کی ملکیت ہے، لہٰذا ان کی میراث پہ ان کی اولاد کو بھی منتقل ہوتا رہتا تھا۔ چاروں طرف نگاہ ڈال کے دیکھیے، اس وقت اسی نوعیت کی حکومت دنیا میں قائم تھیں، اور یہ ابھی پچھلی صدی تک یہی صورتحال تھی پوری دنیا میں۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسی اصول پر دنیا کا نظم چلا رہی تھیں۔ یہ سیاست اور معیشت کی میں نے مثالیں دی۔ معاشرت کے معاملے میں ذرا دیکھیے تو اس میں بھی بہت سے معاملات تھے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورت تھی، یہ صورت تھی، یہ صورت تھی۔ یہ سب چیزیں اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو ایک احمقانہ طریقہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کوئی ایسا قانون بنا دیں جس سے چشم زدن میں سب کچھ درست ہو جائے، اگر آپ کے پاس اقتدار آ گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اہداف متعین کریں، منزل طے کر دیں، اور پھر بہت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ پہلا قدم کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جو پیغمبروں نے اختیار کیا ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ نظم آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس میں تو آپ ابتدا بھی کر سکتے ہیں، بہت سے اقدامات بھی کر سکتے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اقدامات۔ لیکن ایک عام آدمی کیا کرے؟ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ معاشرت کی خرابیاں ہیں، چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، ہر شخص پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال معیشت کے معاملات کی ہے۔ تو اس میں کیا فساد پیدا کر دیا جائے، جتھے بنا کر لوگ باہر نکل کھڑے ہوں، جہاد کا علم بلند کر دیا جائے، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ اور یہ بات پہلی مرتبہ میں نے نہیں کہی، بلکہ ہمارے ابتدائی دور میں جو خروج ہوئے، پے در پے ہوئے اور دسیوں کی تعداد میں ہوئے، اور اس میں صالحین کی اموات ہوئی، مارے گئے لوگ، تو ہمارے پورے علم نے یہی رائے قائم کی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تباہی آتی ہے، اس سے سوسائٹی کا نظم بکھر جاتا ہے، اس سے تہذیب کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے گناہ مرتے ہیں۔ اس میں انقلابی نعرے بہت سے لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے قریبی زمانے میں جو 3 بڑے انقلابات آئے، انقلاب فرانس ہے، روس کا انقلاب ہے، اور ایران کا انقلاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر موقع ہو تو تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تباہی میں تینوں کا غیر معمولی حصہ ہے، تینوں اپنی قوموں کے لیے آفت بنے ہیں۔ تو تدریجی اصلاح کا طریقہ پیغمبر اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں توفیق ہو، ہمت ہو، جو اس کا دائرہ ہے۔ عام آدمی کا دائرہ بھی متعین ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس نے روٹی کمانی ہے، اس کے لیے کچھ حدود ہیں، ان میں کام کرے گا۔ علماء کا ایک دائرہ ہے، اسی طرح جو حوصلہ مند لوگ سیاسی ذوق رکھتے ہوں تو اگر تو بادشاہت ہے تو اٹھیں گے تو گردن مار دی جائے گی، لیکن اگر کسی معاشرے میں سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے بھی کوئی آپ تغیر یا تبدیلی لا سکتے ہیں تو آپ اس کی کوشش کریں، لیکن تدریج کا طریقہ اختیار کریں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ حالات سازگار ہوں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اصلاح کے مواقع موجود ہیں، بات لوگ سن رہے ہیں، کوئی 2 سنتے ہیں، کوئی 4 سنتے ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ معاشرہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے کہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج رات تمام قبائل کے نوجوان جمع ہوں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو اس وقت تلواریں چلا دی جائیں گی، اور چونکہ یہ معلوم نہیں ہوگا رات کے اندھیرے میں کہ کس نے تلوار چلائی، تو بنی ہاشم ہم سے کوئی انتقام بھی نہیں لے سکیں گے۔
جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر یہ نہیں کیا گیا کہ یہ 230 کے قریب یا 35 کے قریب خاندانی مان لے آئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جتھا منظم کریں اور ٹوٹ پڑیں جہاد کرنے کے لیے، آپ نے ہجرت کی۔ تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اسی کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان بھی کیا ہے، اور ایک جگہ تو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف علاقوں میں ہیں وہاں وہ اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق نہیں بسر کر سکتے، ان کو پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کا سامنا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک تو یہ نا کہ مشکل حالات ہیں، مذہبی جبر، علاقے کے لوگ، قبائل، شیوخ، کوئی حکمران، وہ ان کو دین پر عمل کرنے یا دین کا اظہار کی اجازت بھی نہیں دے رہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نوبت پہنچ جائے سورہ نساء میں تو تم اللہ کی زمین میں نکل جاؤ، الم تکن ارض اللہ واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، اس میں نکل جاؤ، تمہارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اٹھو اور جتھے بناؤ اور ٹوٹ پڑو اور لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ یہ بات ہے جو یہاں بیان کی گئی، کیونکہ دین کی دعوت کے لیے اٹھنے والوں کو اس صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو خاص طور پہ یہاں بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اگرچہ جو موضوع ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ یہاں زیر بحث آئے تو تھوڑی سی اور تفصیل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو مذہبی علماء وہ کہتے ہیں اگر سارے لوگ حوصلہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں، اور جو امکانات ہوتے ہیں شکست کے وہ یہی ہوتے ہیں نا کہ بھی بندے کم ہیں، آگے طاقت زیادہ ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، 1857 میں جنگ آزادی کا اعلان کیا، اگر برصغیر کے سارے مسلمان ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر آ کے قبضہ جما لیا تھا ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرتے تو تعداد میں یہ زیادہ تھے، وہ تو چند ہزار تھے، ان کو یہاں سے بھگا دیتے اور ان کو آزادی مل جاتی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ علماء ہی نے، مذہبی لوگوں نے، قومی رہنماؤں نے بزدلی کا سامنا کیا اور انہوں نے لوگوں کے اندر سے جذبے کو کم کر دیا، جس کے نتیجے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو کامیابی کا تو امکان 50-50 ہے، ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ ایک سوال پہلے پوچھ لوں، وہ لوگ جنہوں نے یہ جذبہ ان حضرات کے بقول کم کیا کتنے تھے؟ یعنی میں نے جب اس ساری تاریخ کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک عالم تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ سید احمد خان؟ نہیں، وہ تو اس طرح عالم شمار نہیں ہوتے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ایک عالم تھے جنہوں نے یہ عقل کی بات بتانے کی کوشش کی، باقی تو سب کے سب لوگ اسی جذبے سے سرشار تھے۔ تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ساری قوم ان کی بات سنتی۔ تو یہ کیا ہوا کہ چند لوگوں نے ان کی بات سنی اور باقی ساری قوم نے اس ایک آدمی کی بات سنی۔ یہ اس طرح کے خواب دیکھے جاتے ہیں، ساری قوم اٹھ کھڑی ہو۔ یا آپ پچھلے کوئی 70 سال سے یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو بر صغیر میں آباد ہیں، ایران میں آباد ہیں، ایک دن سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کی طرف طاق کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، ایسی توقعات نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہوتا نہیں۔ جب بھی آپ یہ جذبہ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا، چند حوصلہ مند لوگ اٹھیں گے اور کچھ جتھے بنا لیں اور اس کے بعد قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے۔ دیکھ لیجیے افغانستان میں کیا ہوا، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہوا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہوا ہے کہ پوری افغان قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اب قبضہ بھی کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہوتا ہمیشہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انہوں نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس طرح کے فتنے میں ہم کبھی شریک نہیں ہوں گے، اس طرح کے جتھوں کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے، اس طرح کے اقدامات کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے وہی راستہ جو ہمارے پروردگار نے متعین کر دیا خیر کا راستہ ہے، صحیح بات کہیں گے، غلط بات پر تنقید کریں گے، اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے، لیکن اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ چلو، آپ نے واضح کیا، وہ عالم کون تھے کا نام نہ پوچھیں، اچھی بات ہے۔ چلیے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ مضمون میں غام صاحب آگے لکھتے ہیں، خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے خدا کی توفیق سے دین حق کو دور حاضر میں فقہ و کلام اور تصوف، فلسفہ اور تصوف کی ہر آمیزش الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کر دیا ہے۔ اس دین کی نشر و اشاعت، اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید ایک جہاد کبیر ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی تائید، اپنے وقت اور اپنے وسائل سے وہ اس جہاد میں ہماری مدد کریں۔ یہ خدا کے سچے دین کی نصرت ہے جس سے زیادہ کوئی چیز بھی بندہ مومن کو عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رحمدی صاحب نے قرآن مجید کی صف کی ایک آیت بھی یہاں پہ نقل کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے
مددگار ہیں۔ صاحب یہ جو آیت آپ نے نقل کی ہے یہ تو پیغمبر نے فرمایا تھا اور اللہ کے حکم پہ فرمایا تھا، اور جو دعوت پیش کی ہے وہ تو اہل علم کی دعوت ہے، عام انسانوں کی دعوت۔ ہمیشہ فرماتے ہیں دین الگ ہے، مذہبی فکر الگ ہے، تو فکر فراہی کے علماء نے جو کچھ بھی دین پیش کیا ہے اس کے بعد یہ آیت جو پیغمبر پیش کرتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں آؤ اور اللہ کے انصار بنو، وہ آپ نے اپنی فکر کی تائید میں کیوں پیش کی؟ نہیں، میں نے کسی فکر کی تائید میں نہیں پیش کی، میں نے اصول بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح ایمان کے بعض تقاضے اوپر بیان ہوئے ہیں، قیام بالقسط ہے، ہجرت ہے، اسی طرح بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح دین کا ایک تقاضا نصرت بھی ہے۔ یعنی یہ تقاضا پیغمبروں نے کن سے کیا؟ عام لوگوں سے کیا۔ ہم ایک دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہے، تم ہمارا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصرت میری نصرت ہے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کو اپنی نصرت سے تعبیر کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کرو۔ یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس لیے اختیار کی گئی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ جب کبھی پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے عام لوگوں سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی کی وضاحت میں نے اس سے پیچھے بھی کی تھی کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے عام لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اٹھیں، علم لیں، دعوت برپا کریں، جماعتیں بنائیں۔ یہ صحیح چیز نہیں تھی۔ صحیح چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے کچھ بندے اٹھ کر کوئی خدمت کرتے ہیں، آپ چھوٹی خدمات سے شروع کر لیں۔ محلے میں ایک مسجد بنتی، چند بزرگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ یہ مسجد نبی تو نہیں بن رہی نا، ایک مسجد بن رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے لیے جس طرح لوگوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ بٹایا تھا، اسی طریقے سے اس مسجد کے لیے بھی ہاتھ بٹائیے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے اختلاف کرے، اس سے کوئی شخص ایمان کے دائرے سے نہیں نکل جائے گا۔ پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اتنے کم ہیں، اس وجہ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، کہہ سکتا ہوں نا۔ تو اس طرح کی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ علماء جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، میں نے اپنے فہم کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے دین بیان کر دیا۔ مدرسہ فراہی کے اکابر کا یہاں ذکر ہوا ہے، انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے کیا۔ میرے جلیل القدر استاد نے اپنی پوری زندگی اسی اصول پر بسر کی، اس سے پہلے امام فراہی بھی کر رہے تھے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کام بھی تین ہی ہیں، یعنی یا علم و تحقیق کا کام ہوگا، یا نشر و اشاعت کا کام ہوگا، یا تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت کا کام ہوگا۔ تو یہ اہل علم اٹھ کھڑے ہوئے اس کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ صورت تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کی نصرت کے لیے کہہ دیا گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا تھا اس اصول کے بارے میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ تم بھی اس دعوت کا جائزہ لو۔ اگر تمہارے علم اور فہم کے مطابق یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات کے زیادہ قریب ہے تو پھر اس کی نصرت، اس کی مدد تمہیں کرنی چاہیے۔ وہاں لازم ہے کہ لوگ مدد کے لیے اٹھیں، وہاں ایمان اسی پر مبنی ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال قبر میں وہی ہوتا ہے کہ پیغمبر آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ یہاں یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس اصول کا اطلاق ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم دین کے تمام معاملات میں حقیقت کو سامنے رکھ کر نئے احوال کے ساتھ اس کو متعلق کرتے ہیں، ساری فکر اس پر مبنی ہے۔ تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے۔ نصرت دین یہی وہ تقاضا ہے۔ کوئی شخص بھی کوئی نیکی خیر کا کام کرنے اٹھتا ہے، مسجد بنانے اٹھتا ہے، خدا کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتا ہے، کوئی مدرسہ بنانے کے لیے اٹھتا ہے، تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، جو بھی اٹھے گا، اگر وہ دین سے متعلق کوئی خدمت ہے تو اس میں عام لوگوں سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مدد کریں۔ وہ خود نہیں اٹھ سکتے، خود علمبردار نہیں بن سکتے، خود ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے۔ جب آپ اس کام کے لیے آواز دیں گے تو اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چند قدم چلنے میں مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مال پیش کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ وقت ہو وہ دے دے۔ تو یہ نصرت ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ مدد پیغمبر کی مدد نہیں بن جاتی، اس لحاظ سے کہ جو عالم بھی ان کو دعوت دے رہا ہے وہ آسمان سے وحی پاتا ہے۔ چنانچہ ان کو پہلا فیصلہ علم و عقل کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں، صحیح بات کی دعوت دی جا رہی ہے، صحیح کام ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا اطمینان ہو جائے تو پھر اس اصول کا اطلاق
اسی فقہی قاعدے کے مطابق میں نے کر کے دکھایا ہے کہ پھر مدد کرنی چاہیے۔ وہ مدد کتنی مانگی جائے گی، کتنی کی جائے گی، کتنی ضرورت ہوگی، یہ سب کچھ اجتہاد سے طے ہوگا، اور اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ جس چیز کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اگر کوئی فکر ہے، کوئی دعوت ہے، تو وہ اللہ کی کتاب کے اور پیغمبر کے ارشادات کے کتنے قریب ہے۔ یہ فیصلہ عام آدمی کو بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس میں انتخاب کر لیتا ہے۔ یہاں کوئی آسمان سے وحی پا کر نہیں آیا ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی، عام انسان ہے، انہی میں سے بڑے علماء پیدا ہوں گے۔ ہم اگر ان کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک صحیح بات کر رہے ہیں تو ان کے دست و بازو بننا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو اپنے بارے میں جب بیان کیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، اور اس موقع پر یہ کہا کہ میں اب تم سے یہ کہتا ہوں کہ کون ہے کہ جو میرے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرے کہ یکون اخی و صاحبی، کہ وہ میرا ساتھی بنے گا اور میرا بھائی بنے گا۔ یہ جو صحابہ کی تعبیر ہے یہ اصل میں اسی نصرت سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ورنہ تو سب ایمان لانے والے، میں ہوں، آپ ہوں یا صدیق و فاروق ہوں، سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن جب کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ دیں گے تو اس سے یہ تعبیر پیدا ہو گئی۔ تو میں نے یہ بات سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ تمام لوگوں سے یا عام لوگوں سے یا ہر فرد سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر فلاں کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ اٹھیں، وہ کسی کام کی ابتدا کریں، اپنے زمانے کا مطالعہ کر کے طے کریں کہ محلے کو مسجد کی ضرورت ہے، کسی تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے، کسی تحقیقی ادارے کی ضرورت ہے، کیا ضروریات ہیں، اس کی تفصیل پیش کریں، جس فکر پر وہ مبنی ہے اس کو بھی پیش کریں۔ اس کے بعد لوگوں سے وہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ اگر میری بات درست ہے، میرا لائے عمل درست ہے، میرے اوپر تم اعتماد کرتے ہو تو پھر اس کام کے ساتھ دست و بازو بن کے شامل ہو۔ نقطہ واضح ہوا۔ دعوت دین سیریز میں ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں ان کے مضمون، ہماری دعوت کو ایک ایک نقطے کی تفصیلی تحلیل کے آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ تعلیمات غامدی صاحب نے یہاں پہ بیان کی، جب خود انہوں نے اپنی عملی زندگی میں دین کے عالم کی حیثیت سے دعوت کے کام کا آغاز کیا اور جو ادارے بنائے، کہ ان کے لاہے عمل کو مرتب کرنے میں بھی ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا۔ زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ مجھے اب تک آپ کا بہت شکریہ۔